मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो मुझे डॉक्टर लोग कहते हैं अबे तुम्हें क्या पता इन चीज़ों का, मेरे माशाल्लाह 15 बच्चे हैं, मुझे पता है कि इस बारे में पाकिस्तानी डॉक्टर, मादरत के साथ उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो यहां नहीं बैठे हुए, जो गायनी की डॉक्टर्स हैं, उनमें और कसाई में कोई फर्क नहीं है, सिवाय उन डॉक्टर्स के जो मेरा बयान सुन रही हैं। वो अच्छी डॉक्टर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन ऑपरेशन, वो चापड़ और चाकू छोरे लेके ना कसाईयों की तरह पहले बैठे होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर दुनिया में नहीं है। मैंने इस पर पहले भी एक बयान किया, तो इतना गुस्से हो गए, डॉक्टर आपको क्या पता एक्चुअली ये होता है। अबे भाई छोड़ दे यार, एक्चुअली ये नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी मैं इस्लामाबाद में था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बड़ा इकराम किया उन्होंने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। वो अजीब बात बताई उन्होंने, देखो कैसे कैसे लोग सोचते हैं। अभी तो वो बूढ़े हो गए, बूढ़े तो नहीं कहना चाहिए उनको, बुजुर्ग हो गए, यानी वो बहुत गुस्सा ना हो जाएंगे, मुझे बूढ़ा क्यों कहती है, बूढ़े नहीं है, यानी सही है, यानी सफ़ेद बाल हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वरना वो माशाल्लाह जवान है। तो मुझे कहने लगे कि मैं दुबई में था, अल्लाह ने माली वसअत भी बहुत ज़्यादा दी है, बहुत अल्लाह ने उनको माली वसअत से नवाजा। कह रहे मेरे जब विलादत होने वाली थी मेरी अहलिया के यहाँ, तो मुझे नहीं पता था बेटा होगा बेटी होगी। मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह अगर बेटा हुआ तो इसको मैं दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूंगा। बहरहाल ऐसे ही किया, आज उनका बेटा माशाल्लाह पढ़ रहा है जामिअतुर रशीद में। कह रहे दोबारा दुबई में ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ जब विलादत का वक्त आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ गायनी की फ़ीमेल डॉक्टर्स बहुत कम हैं। पर्देदार औरत के लिए मेल डॉक्टर से बच्चे की विलादत का अमल ये उसकी गैरत के खिलाफ है। उन्होंने कहा गैर मुस्लिम तो इसकी परवाह नहीं कर रहे हिंदू, लेकिन मुसलमानों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। कहते मैंने इरादा किया, अल्लाह मेरी बेटी हुई तो मैं उसको गायनी का डॉक्टर बनाऊंगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। अल्लाह ने 3 बेटियां दी, तीनों को गायनी का डॉक्टर बनाया, और अब वो गायनी के डॉक्टर्स हैं। लेकिन बचपन से उनकी तरबियत की कि तुम्हें मैंने डॉक्टर बनाना है और गायनी का, और इसलिए बना रहा हूं ताकि जो लड़कियां हैं उनको मेल डॉक्टर की जरूरत बोलो ना पड़े। और मेरा ये हदफ था, तुम्हारी विलादत से पहले मैंने अल्लाह से वादा किया था, लिहाजा तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत के खिलाफ। क्या मतलब? नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन की तरफ नहीं लेके जाना। देखो मुझे डॉक्टर लोग कहते हैं अबे तुम्हें क्या पता इन चीज़ों का, मेरे माशाल्लाह 15 बच्चे हैं, मुझे पता है कि इस बारे में पाकिस्तानी डॉक्टर, मादरत के साथ उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो यहां नहीं बैठे हुए, जो गायनी की डॉक्टर्स हैं, उनमें और कसाई में कोई फर्क नहीं है, सिवाय उन डॉक्टर्स के जो मेरा बयान सुन रही हैं। वो अच्छी डॉक्टर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन ऑपरेशन, वो चापड़ और चाकू छोरे लेके ना कसाईयों की तरह पहले बैठे होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर दुनिया में नहीं है। मैंने इस पर पहले भी एक बयान किया, तो इतना गुस्से हो गए, डॉक्टर आपको क्या पता एक्चुअली ये होता है। अबे भाई छोड़ दे यार, एक्चुअली ये नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर मैंने मिसाल दी थी एक दफा बयान में कि बकरियों को देखो, बिल्लियों को देखो, गायों को देखो, सबके नॉर्मल हो रही है, इंसानों पर कमबख्ती क्यों आई हुई है। उस पर मेरे खिलाफ क्लिप के इसने औरतों को माज़अल्लाह गाय और बकरियों से मिला दिया। मैं खवातीन को गाय बकरियों से नहीं मिला रहा, हम इज्जत करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक नेचुरल अमल है, इससे सिर्फ इंसान नहीं हर मखलूक गुजरती है। किसी मखलूक के ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये कमबख्ती इंसानों पे क्यों आई हुई है। आप कह सकते हैं कि कुछ केसेस, तो हम भी मानते हैं भाई कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन कुछ होते हैं ना, सैकड़ों में कोई 2-4 कर लो। यहां तो हर दूसरी औरत के ऑपरेशन, हर तीसरी औरत के ऑपरेशन, और अगर किसी के नॉर्मल तो अगला बच्चा फिर ऑपरेशन। ये कुदरत की तरफ से नहीं है, ये डॉक्टरों की तरफ से है। समझ में नहीं आ रही बात? ये कुछ भी है डॉक्टर, इसमें 2 टेंशनों से डॉक्टर बचना चाहती हैं जो गायनी की डॉक्टर्स है। नंबर 1 रोकड़ा मिलता है इसमें ऑपरेशन में, नंबर 2 टेंशन फ्री। जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें बाज दफा 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना। डॉक्टर कहती है भाई मेरा पेशेंट है, जान छोड़ा, ला चापड़ लेकर आ भाई, ला शाबाश, चापड़ तो ज्यादा हो गया लाओ भाई, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 20 पेशेंट हमने और निपटने हैं, तो इसके खिलाफ एहतजाज करो।
ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, انلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل ایک عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا, ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ مجھے غصہ آ گیا اصل میں دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہوئی ہے. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے بھی ملیں گے لیکن پہلے انسانیت کا بھلا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویژن کیا ہے, آخرت. تو اس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا. آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی, عالمہ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, اصل آخرت ہے. پھر آپ عالمہ بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا, ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ. اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں. چاپڑ چل رہے ہوں گے, ہاں بھائی لے آ بھائی اگلی پیشنٹ, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ابھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا, میرے تو بہت واقعات ہیں, میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ نہیں ہے. ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے بھائی, یار مفتی صاحب تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہو, تمہیں کیا پتا آپریشن کرنا ہے. بھائی ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا ہے, نظام ہی خراب ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو اتنے ہمارے دوست ابھی چند دن پہلے ہوا, وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا. اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے ہی نہیں جاتا, کہیں اور لے گیا, وہ نارمل ہوئی اس میں. ہم نے تو ایک جامعۃ الرشید کو ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید والے نے ایک ہاسپٹل کھولا, اس میں یہی گائنی کی ڈاکٹرز بھی, اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے. آئے ہیں باہر, وہ بیچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہو گئی نارمل. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا, انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگوں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور کیا کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بند ہی کر دو سارا سیٹ اپ ہی. جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے, جب تک کوئی ایماندار گائنی کی ڈاکٹر خاص طور پہ. تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا, اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی زندہ رکھا ہوا انہوں نے. اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو. اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا, ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے, اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے. اب میں نے کہیں یہ بیان میں کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی, 2-3 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا, وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی, وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہونا جو آپریشن سے, میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں. تو میں نے اس لیے رابطے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی یا نہیں کھولی. انہوں نے پتہ چلا کہ وہ بیچاری ڈر گئی کہ مفتی صاحب نے میرا نام جمعے میں لے لیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکالیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے تم نے ہمارا راز کی. تو اتنا ڈر ہے, اتنی ٹینشنیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. اور آپ کے کیا ہے 2-3 چھوڑو, یہ ایک آدھ بچے کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں, اس میں تو جیسے چاہو کر لو یار, کوئی اتنا گھبرانے کی بات. یہ تو جن کے بچے ہوں تو ان کے لیے مسائل میں بیان کر, ایک آدھ سے کیا مسئلہ ہے. کوئی ویژن ہی نہیں بناؤ آپ لوگ, 1-2 بچوں کے کوئی جو بننا ہوگا خود ہی بن جائے گا, بس دعا کرو اللہ انسان کا بچہ بن جائے, اتنا کافی ہے. بچے ہوں تو پھر ویژن سوچتا ہے نا, ایک آدھ کی ٹینشن نہ لیں آپ, وہ خود ہی ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پہ, ویژن بھی خود ہی بنا لیں گے بیٹھ کے, بس چڈی بنیان پہنا دیا کریں آپ, اتنا کافی ہے. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب
ملے گا. پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. ڈبو میں, اسنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا, آپ کا دیکھو جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا. پھر ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. تو مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, یہ تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی, پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کے ایام کو یاد کرو گے. کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس صحت کو. کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں. تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے, رو گے یار میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی, وہ کہتے ہیں کاش ہم 10 سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے, ہم بہت کچھ سیکھ لیتے, بہت کچھ پڑھ لیتے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے 60 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار کاش ہم 50 سال میں کر لیتے نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم. جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ, کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں, کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی زیادہ نہیں, تھوڑی سی کیا ہو, جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن. اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کرنا کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے, اصل تو آخرت ہے نا, تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں. ایک تو میں نے صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.